Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे जी आप? खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो कि वह हर रोज हमें तरोताजा करता, कुव्वत बख्शता और ताकत बख्शता है। बाइबल टीवी ग्लोबल स्टूडियो से जब हम ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं तो वो बहन भाई जो कि इस वक्त दुनिया के दीगर ममालिक में इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, किसी जगह पर दोपहर होती है, किसी जगह पर रात का पहर है, तो आप अपना वक्त देते हैं, आप हमारा साथ देते हैं, अपनी मसरूफियात को तर्क करके आप इस प्रोग्राम को देखते हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। प्रोग्राम के आगाज में मैं उन तमाम बहन भाइयों से माजरत चाहता हूँ जिनके मैसेजेस के मैं जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेजेस होते हैं कि मैं सॉरी हूँ कि मैं उतना वक्त नहीं दे पाता। लेकिन यकीन जाने कि मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, क्योंकि आप मोहब्बत करते हैं। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आपकी कमिटमेंट के लिए, आपके प्यार के लिए कि आप हर सुबह इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। खुदा का शुक्र हो कि बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो इस बात के इंतजार में होते हैं कि कब सुबह ये प्रोग्राम जो है वो शुरू होगा और हम इसका हिस्सा बनेंगे। तो आइए खुदा की तारीफ करते हैं, क्योंकि वो बेहद तारीफ के लायक है। ज़बूर 145 जो कि खुदावन की मेहरबानी और फजल का इजहार है, हम दो सताइश का गीत है, हम इसको मिलकर देखेंगे। अपनी बाइबल मुकद्दस को आप ले लें। दाऊद का ये ज़बूर है। आए मेरे खुदा, आए बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम की सताइश करूंगा। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है, उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूंगा और लोग तेरी कुदरत के हौलनाक कामों का जिक्र करेंगे और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूंगा। वो तेरे बड़े एहसान की यादगार का बयान करेंगे और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। खुदावन रहीम और करीम है, वो कैद करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावन सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। आए खुदावन, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे, ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को ज़ाहिर करें। तेरी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त। खुदावन गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तो उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावन अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं।
جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا، ان کو بچا لے گا۔ خداون اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا، لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ میرے منہ سے خداون کی ستائش ہوگی اور ہر بشر اس کے پاک نام کو عبدالآباد مبارک کہے۔ خداون کے زندہ قدوس پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداون کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں، اپنے آپ کو خداون کے سندر قدموں میں لائیں، اس کی مہربانی کا اقرار کیجیے، اس کے ترس کے لیے اس کا شکر کیجیے، کیونکہ وہ مہربان ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداون کی مہربانی کے لیے اس کا شکر کریں کہ وہ ہمارا پرم پتا ہے، وہ ہم پر ترس کھاتا ہے۔ ہم اس کی طرف ہاتھ بلند کرتے ہوئے، اس کی قدرت کا اقرار کرتے ہوئے، اس کا شکر کرتے ہوئے اس سے دعا مانگیں۔ اے پیار سے بھرے ہوئے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو رحیم و کریم ہے، تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو قدیم الایام ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری قدوسیت کے لیے، تیری پاکیزگی کے لیے، تیرے جاہ و جلال کے لیے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے لیے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے۔ ہم اس کا شکر کرتے ہیں یہ قدرت کے لیے، طاقت کے لیے۔ اے پیار سے بھرے خداوند، ہم تیرے پاک روح کے لیے آج صبح تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند جو ہمیں دانائی اور حکمت تو بخشتا ہے، اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اس رفاقت اور شراکت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تیرے لوگ جو صبح سویرے تیری آواز کو سننا چاہتے ہیں، تیرے کلام سے سیر ہونا چاہتے ہیں، اس روحانی خوراک کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اس زندگی کی روٹی کے لیے، تیرے کلام کے لیے جو ہمیں آسودہ کرتی ہے، تیرا شکر کرتے ہیں۔ پیارا خداوند، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، اور اس پورے پروگرام میں تو ہمارے ساتھ ہو۔ اور پیارا خداوند، دعا کرتا ہوں تمام لوگوں کے لیے جو کہ اپنے گھروں میں اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ خداوند، ان پر تیرا دانا ہاتھ رہے، تیرے فرشتے ان کے گھر کے چوگرد رہیں۔ خداوند، جہاں کہیں بھی تیرے لوگ اس وقت تیری آواز کو سن رہے ہیں، تیرا خداوند کرم، تیرا رحم ان پر ہو۔ مجھ کمزور ناچیز کے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا۔ یسوع کے زندہ جلالی قدوس اور بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ یہ چاہتا ہے کہ ہم دعا میں زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ بسر کریں، اور میں اپنی روح میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب آپ میرے ساتھ دعا کر رہے ہوتے ہیں صبح سویرے، تو یقین جانے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خداوند کا انتظام تھا کہ اس نے ایسا ممکن کیا کہ ہر صبح، اگرچہ لاک ڈاؤن تھا ان دنوں میں، بڑی ضرور بھی تھی کہ میں وزٹ نہیں کر پا رہا تھا اپنی کلیسیا کو، لیکن خداوند نے ایسا انتظام کیا کہ عالمگیر کلیسیا خداوند نے دے دی ہے کہ اب دنیا کے بہت زیادہ ممالک میں ہم اکٹھے مل کر دعا کرتے ہیں، خداوند کی ستائش کرتے ہیں، خداوند کا کلام سنتے ہیں۔ تو دیٹس آل گاڈس پلان۔ خداوند کے جو منصوبے ہیں ان کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ کلام میں سے بھی ہم سنا ہے کہ وہ ہماری ادراک، ہماری سوچ، ہمارے ارادے سے بلند ہے، اور اس کی شان جلالی ہے۔ ہم اس کا شکر کرتے ہیں۔ تو آئیے سنیں گے مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 24 باب 29 آیت سے 44 آیت تک۔ آئیے خداوند کا پاک کلام سنیے۔ The Gospel according to Saint Matthew, chapter 24, verse 29۔ خداوند کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے، اور فوراً
ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی، اور وہ نرسنگی کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو۔ جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں، تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں، یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا، ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، کیونکہ جس طرح آسمان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے، طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا، ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ اس وقت دو آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ دو عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا، تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگنے دیتا۔ اسے تم بھی تیار ہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا، ابن آدم آ جائے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، آئیے ہم دعا مانگے، خداوند کا شکر کریں اس کے خوبصورت کلام کے لیے۔ خداوند، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے زندہ موت پر کلام کے لیے۔ اے پیارے خداوند، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیری پاک مرضی کے مطابق تیرے پاک روح کی رہنمائی میں تیرے کلام کو سیکھ سکیں، ہمارے دھیانوں کو، خیالوں کو، سوچوں کو اپنے قبضہ میں لے اور بڑی برکت دے۔ ہمارے ذہنوں کو کلام کے اس بیج کے لیے تیار کر، ہمارے ذہنوں کی مٹی کو تیار کر، تاکہ کلام کا یہ بیج جب بویا جائے تو بہت سا پھل لائے، بڑی برکت دے۔ یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، آئیے ہم سلائیڈ شو کی جانب بڑھتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ان دنوں خدا ان کی آمد ثانی کے بارے میں، اس کی دوسری آمد کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا ان کے اس پاک کلام کے لیے اور اس کی سچائیوں کے لیے۔ بائبل ٹی وی گلوبل کو آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں عزیزوں کو بتائیں تاکہ وہ بھی اس کو دیکھ سکیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو ایک انٹرنیٹ چرچ ہے، گلوبل انٹرنیٹ چرچ، اس کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جن دنوں لاک ڈاؤن ہوا، ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ جو لوگ گھروں میں ہیں وہ خدا ان کے پاک کلام کو سیکھ سکیں۔ تو یہ گلوبل انٹرنیٹ چرچ جو ہم نے شروع کیا، you don't have to pay anything for this membership. Just you need to visit our page on Facebook
اور اس پر آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. تو یہ آن ایئر اور آن لائن اور آن گراؤنڈ بھی ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ چرچ جو ہے یہ کام کر رہا ہے. تو ضرور آپ اس کا حصہ بنیں. ہمارا جو چرچ لنڈن میں ہے ہیسٹن ایشین یونائٹڈ فارم چرچ، اس کی آن لائن سروس بھی ہوتی ہے. اور اب خدا کا شکر ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ خاصے اس میں نرمی آئی ہے. تو اب ہم چرچ میں بھی عبادت کرتے ہیں. اور یہ جو سنڈے کو عبادات ہوتی ہیں صبح 10:30 بجے اور پھر 2 بجے 10:30 بجے ہم انگلش میں عبادت کرتے ہیں اور اس کو براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے. پھر 2 بجے اردو ہندی میں ہم عبادت کرتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹریول ٹو انڈیا اینڈ پاکستان, جسٹ سیو یور ٹرپ اینڈ منی, but you can join us here in London. So if you are around here in London, you're welcome to join us. Either you can join on Facebook or website, YouTube, Jadoo Box, free app ہے جی آپ کے موبائل پہ, ایپل پہ اور اینڈرائڈ پہ. آپ بائبل ٹی وی کی جو سائٹ ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. امیزون کی فائر اسٹک پہ بھی ہے, راکو باکس پہ ہے, اس کے علاوہ گولڈ باکس پہ ہے, اور بہت سارے آئی پی ٹی باکس ہیں جن میں آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری 24/7 جو پریئر لائن ہے اس پر بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر ہے 00447718992824. تو ابھی آپ میسج بھی کر سکتے ہیں اسٹوڈیو میں, جیسا کہ میں ابھی موجود ہوں تو آپ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پہ آپ اپنی پریئر ریکویسٹ جو ہے بھیج سکتے ہیں اور ڈیفینیٹلی آئی ول پرے فار یو. تو آئیے جو آج کا جو ہمارا مضمون ہے اس پر ہم غور کرتے ہیں. فکس یور آئیز آن گاڈ. خداوند پر اپنی آنکھیں جو ہیں ان کو گاڑیں اور ان کو اس پر دھیان کریں. ایک اور ورد میں خداوند کے پاک کلام میں سے آپ کے لیے تلاوت کروں گا اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. عبرانیوں کے خط کا مصنف عبرانیوں اس کا 12 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 2 آیت تک میں آپ کے لیے یہ آیات تلاوت کروں گا. خداوند کا پاک کلام سنیے. بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑو جو ہمیں درپیش ہے, اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں جس نے خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے دائیں طرف جا بیٹھا. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دھیان جو ہے وہ خدا کی طرف لگائیں. بہت زیادہ اٹریکشن ہے اس دنیا میں بہت سی چیزوں میں, اور ہم بہت دفعہ اپنے دھیان جو ہے وہ ان کی طرف لگاتے ہیں اور ہماری آنکھیں جو ہیں وہ یسوع پر نہیں ہوتی. خدا ان کے زندہ پاک کلام میں ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ خدا مسیح جو ہے شام کا وقت تھا, وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اس واقعے کو آپ مقدس متی کے انجیلی بیان اس کے 14 باب میں اسکرین پر یہ ریفرنس جو ہے وہ آ رہا ہے 22 سے 33 آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اس کا صرف ایک سمری جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. خدا مسیح نے انٹینشنلی اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ تم پار چلو تو میں آتا ہوں, اور وہ پہاڑ پر چلا گیا اور شام ہوئی اور وہاں پر اکیلا تھا, اور اس نے دیکھا کہ جو کشتی ہے جس میں شاگرد تھے وہ جھیل کے درمیان میں اور کشتی جو ہے وہ ڈگمگا رہی تھی. اور خدا مسیح جب انہوں نے دیکھا کہ وہ مشکل میں ہے تو پانی پر چلتے ہوئے جو ہیں وہ ان کی طرف بڑھے اور وہ ڈر گئے. خدا انہوں نے کہا کہ خاطر جمع رکھو, میں ہوں, ڈرو مت. تو پطرس نے اس میں جواب میں سے کہا کہ خداوند اگر تو کہے تو اگر تو مجھے حکم دے تو میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. خدا مسیح نے کہا تو پطرس پانی پر چلنے لگا, اور جب اس نے دیکھا کہ ہوا جو ہے وہ تیز ہے, پانی کی گہرائی کو سوچا تو وہ ڈر گیا اور اس نے پکارا کہ مجھے بچا, اے خدا مجھے بچا. تو یسوع نے ہاتھ بڑھا اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا اے کم اتقار تو نے کیوں شک کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم جب خدا کو اگنور کر دیتے ہیں, ہم جب خدا کی جو خدائی ہے اس کو بھول جاتے ہیں تو ہم ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو دنیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تنزلی کی طرف جا رہی ہے, تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے. So we don't need to ignore God. Don't forget that God is a supernatural God.
وہ قادر مطلق خدا ہے، وہ ہی از آل مائٹی گاڈ، وہ قدوس پاک ہے، قادر مطلق ہے. تو ہمیں خدا کی طرف اپنی آنکھیں لگانی ہیں اور خدا کو ہم نے نہیں بھولنا. اور خاص طور پر اس اینڈ ٹائم میں the approach of the end، جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے اور ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. We need to be conscious about the death. ہمیں موت کو نظر انداز نہیں کرنا، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے. اور ہمیں یہ بھی بات یاد رکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اپنے وعدے میں سچے ہیں اور وہ بہت جلد جو ہیں وہ آنے والے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے جب یہ متی کے انجیلی بیان کے 24 باب کی جو آیات جو ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے، جب یہ آیات خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ بانٹی، ان کو سکھایا، تو ان کو کچھ انسٹرکٹ کرنا چاہ رہے تھے، کچھ سکھانا چاہ رہے تھے اپنی جو تکالیف تھی، جو قربانی تھی اس کے بارے میں، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے جو اپنی دوسری آمد ہے اس کے بارے میں ان کو سکھایا. اور تو ہمیں ان باتوں پر دھیان دینا ہے کہ جو میں نے نشانیاں پہلے بھی بتائی تھی کہ قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، اور کال اور جو آسمانی قوتیں ہیں وہ ہلائی جائیں گی. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح کی آمد جو ہے وہ بہت قریب ہے. اب جو آج ہم جس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ان تمام حالات کی روشنی میں خداوند کا کہ جیسے کہ نوح کے زمانہ میں ہوا کہ لوگ کھاتے پیتے تھے اور مکان بنا رہے تھے، بیاہ شادیاں کر رہے تھے، جب تک کہ خداوند طوفان جو ہے وہ نہیں آ گیا. تو ان دا سیم وے ہمیں ان واقعات کو یاد رکھنا ہے، اور خداوند کی جو بادشاہت ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ وہ اپنی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے آنے والے ہیں. How can I keep my mind focused on God؟ کیسے ان تمام حالات میں جب کہ پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، ہم کیسے اپنی آنکھیں خداوند پر گاڑے رکھ سکتے ہیں؟ How we can fix our mind and fix our eyes on God. The first thing is begin your day with God. ہمیں اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ خداوند کے ساتھ کرنا ہے. میں خداوند کے نام کے ساتھ ساتھ جو بات ابھی کر رہا ہوں، begin your day with God. Not only in the name of God, but with God. Because God is same yesterday, today and forever. ہمیں ہر دن کا آغاز خداوند کے ساتھ کرنا ہے. اور خداوند کے ساتھ ہم نے اپنے دن کا آغاز کیسے کرنا ہے؟ We need to develop the habit of prayer. ہمیں ہر روز جو ہے وہ خداوند کے حضور دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور دعا کیا ہے؟ We need to communicate with God. ہمیں خداوند کے ساتھ ہر روز بات کرنے کی ضرورت ہے. Third thing is we need to serve God. ہمیں خداوند کی خدمت بھی کرنا ہے. نہ صرف یہ کہ ہم اپنی آنکھیں اس کی طرف لگائے رکھیں، بلکہ یہ ہے کہ ہمیں خداوند کے لوگوں کی خدمت بھی کرنا ہے. اور ہمیں خداوند کی خدمت جو ہے اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا. مقدس متی کا انجیلی بیان کا 6 باب اور اس کی 24 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. مقدس متی کا انجیلی بیان، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے دعا کے بارے میں ہمیں تعلیم دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خداوند نے یہ بھی سکھایا کہ ہم اپنی نظریں جو ہیں وہ خداوند پر لگائے رکھیں. خداوند کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، متی کا انجیلی بیان اس کا 6 باب اور اس کی 24 آیت. کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں تو ایک سے دعوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا. تو خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. So we need to serve God. ہم اپنے آپ پر دنیاوی چیزوں کو مسلط نہ کریں، ان کے غلام نہ بن جائیں، بلکہ ہم خداوند کی خدمت کریں. اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ have a godly desire. جو دینداری کی جو خواہش ہے اور جو ہمارے یہ جو خواہشات ہیں، یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم کس طرح کی خواہشات لے کر پھریں.
تو جو ہماری جسمانی خواہش ہیں انکنٹرول، جو جن کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے، اس میں شہوت پرستی ہے، اس میں لالچ ہے، جو جسمانی خواہشات ہیں ان کو ہمیں جو ہے وہ نظر انداز کرنا ہے، اور ہمیں آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرنی ہے۔ اور خدا ان کا پاک کلام بتاتا ہے کہ تم پہلے خدا کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ تو یہ چار جو قدم ہیں، ہمیں خداون کے ساتھ اپنے دن کو شروع کرنا ہے۔ جب آپ خداون کے ساتھ اپنے دن کو شروع کریں گے تو خداون اپنی مرضی کو آپ پر آشکارا کرے گا، آپ کو بتائے گا، اور اس کو ایک ہیبٹ بنا لیں۔ اس کو جیسے آپ سوچتے ہیں اچھا یار میری یہ ہیبٹ ہے، میں نے ایکسرسائز کرنی ہے، میں نے میوزک سننا ہے، میں نے تو ایک آپ کی ایک روٹین، ایک ہیبٹ ہو جانی چاہیے، ایک عادت بنا لیں کہ آپ نے ہر روز جو ہے وہ دعا کرنی ہے، خدا ان کی خدمت کرنی ہے، اور اپنے اندر جو دینداری جو خداوند جو چاہتا ہے اس کو آپ ڈیولپ کریں، اور ان خواہشات کو آپ دیکھیں کہ آپ کی خواہشات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ بی ویئر، ہمیں محتاط ہونا ہے۔ کیسے؟ پہلی بات، اس آخر زمانہ میں ہمیں خداوند کے کلام کو نظر انداز نہیں کرنا۔ ڈونٹ فارگیٹ گاڈس ورڈ، خداوند کے پاک کلام کو نظر انداز نہ کریں۔ یہ بہت ہی اہم اور ضروری بات ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو نظر انداز نہ کریں۔ ڈونٹ فارگیٹ گاڈس ورڈ۔ سیسن کی کتاب میں خداوند نے ہمیں یہ سکھایا، میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے یشوع سے بھی کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، نہ تو اسے دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، تجھے ہر وقت اس کا جو دھیان تیرا جو ہے خداوند کے پاک کلام پر ہونا چاہیے۔ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، ڈیوٹرانومی چیپٹر 4 ورس 9، خداوند کا پاک کلام میں سکھاتا ہے، سو تو ضرور ہی اپنی احتیاط رکھنا اور بڑی حفاظت کرنا، تا نہ ہو کہ تو وہ باتیں جو تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں بھول جائیں، اور وہ زندگی بھر کے لیے تیرے دل سے جاتی رہیں، بلکہ تو ان کو اپنے بیٹوں اور پوتوں کو سکھانا۔ تو ہمیں خداوند کے پاک کلام کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، اس پر ہمیں دھیان دینا۔ اور پھر 8ویں باب کی 11 اور 11 سے 18 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یہ تنبیہ کرتا ہے کہ ہمیں خدا کو نہیں بھولنا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں سو خبردار رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنے خدا کو بھول کر اس کے فرمانوں اور حکموں اور آئین کو جن کو آج میں تجھ کو سناتا ہوں ماننا چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ جب تو کھا کر سیر ہو، خوشنما گھر بنا کر ان میں رہنے لگے، اور تیرے گائے بیل کے گلے اور بھیڑ بکریاں بڑھ جائیں، اور تیرے پاس چاندی اور سونا اور مال بکثرت ہو جائے، تو تیرے دل میں غرور سمائے، اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے جو تجھ کو ملک مصری نے غلامی کے گھر سے نکالا ہے۔ تو خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو اپنی پراسپیرٹی میں، اپنی جو خداوند نے برکات دی ہیں ان میں ہم خداوند کو نہ بھولیں۔ Where do you find security؟ ہم دنیاوی چیزوں میں، ورلڈلی چیزوں میں، ہم ان میں اپنی محافظت ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان ریسورسز پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، لیکن خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ خداوند جو ہے اگر وہ ہماری حفاظت نگہبانی نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا اب سے زبور 127 بہت خوبصورت زبور ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی دیکھتے ہیں خداوند گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت اب سے۔ زبور 103 جو ہے بہت خوبصورت ہے، خداوند کی مہربانی کا، خداوند کے فضل کا، اور خداوند جو ہمیں چیزیں مہیا کرتا ہے اس کے یہ خوبصورت جو مضامیر ہیں ان کو ضرور آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آئی میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ تو خداوند جو ہے وہ میں ہر طرح کی نعمتیں اور برکتیں جو ہے وہ دیتا ہے۔ Each and everything belongs to him. God is the actual source of all these things. So don't try to focus upon the worldly things, but try to focus upon the word of God and heavenly things. ہمیں ان پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جو ضروری بات ہے ان دنوں میں، خاص طور پر اس آخر زمانہ میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں
خداوند کی عبادت کرنا اس کو نہیں بھولنا چاہیے. ڈونٹ فارگیٹ گاڈز ورشپ. اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ جو حقیقی پرستار ہیں، یسوع نے فرمایا کہ وہ روح اور سچائی سے خداوند کی عبادت کرتے ہیں. تو عبادت کرنا یہ خداوند کی ایک بہت بڑی ڈیزائر ہے، کیونکہ اس نے ہمیں نجات دی ہے، اس نے ہمیں مخلصی دی ہے، اور اس لیے ہمیں خداوند کی عبادت کو نہیں بھولنا چاہیے. خداوند کی پرستش کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو جب کہ ہم اس نئے یروشلم کی جانب بڑھنے اس کے انتظار میں ہیں، اپنے یسوع کے انتظار میں ہیں، تو ہمیں خداوند کی عبادت جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. خداوند کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ خداوند جب ہمیں بار بار عبادت کے بارے میں سکھاتے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے، یہ آپ کے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے کہ جی اچھا بھائی صاحب ہم عبادت کیسے کریں اور کس طرح ہمیں خداوند کی حمد و ستائش کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، عبرانی اس کا 10 باب اور اس کی 25 آیت. اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو. تو جیسے جیسے خداوند کی آمد ثانی جو ہے وہ قریب آ رہی ہے، جیسے جیسے وہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں، تو جو ایک ضروری بات ہے وہ یہ کہ ہمیں سب کو مل کر ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. اکٹھے مل کر لکھا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئے. ابھی میں دیکھتا ہوں کہ جیسے کہ چرچز کھل گئے ہیں، تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ وی نیڈ ٹو کم بیک ٹو دا پلیسز آف ورشپ اینڈ وی نیڈ ٹو ورشپ ٹوگیدر. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں چرچ جانا کون سا ضروری بات ہے، گھر میں بھی عبادت ہو جاتی ہے. لیکن خداوند کے لوگوں کے ساتھ مل کر، خداوند نے کہا جہاں بھی میرے نام پر 2 یا 3 اکٹھے ہوں گے I'll be there. If you will gather together into my name, I will be there. اور خداوند جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے مل کر خداوند کی عبادت کریں، اور جو جوائنٹ ورشپ ہے، اکٹھے مل کر خداوند کی ستائش کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. اس میں خداوند کی ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنل ورشپ بھی جو ہے وہ بھی ضروری ہے. ہمیں اپنی ذاتی جو پریئر ہے اس کو بھی کرنے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے تنہائی میں جا کر وہ تنہائی میں دعا کرتے تھے اور خداوند کی تعریف کرتے تھے، خداوند کے ساتھ وقت بسر کرتے تھے اپنے آسمانی باپ کے ساتھ. تو یو نیڈ ٹو اسپینڈ ٹائم ان آئسولیشن. اکیلے آپ کو خداوند کے ساتھ وقت بسر کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں پرسنلی بھی، انڈیویجولی بھی، ناٹ اونلی کولیکٹیولی بٹ انڈیویجولی بھی ہمیں خداوند کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے. تو جو ابھی میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ دس از وارننگ، ایک چنوتی ہے، ایک تنبیہ ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کو نہ بھولیں. اور انسان کی یہ بہت بڑی مشکل ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. تو خداوند کو کبھی نہ بھولیں اور خداوند کی قدرت کو کبھی نہ بھولیں. ہمیشہ اس کو یاد رکھیں، نہ کبھی بھی نہ بھول بخششاں دیاں. ہمیں خداوند کی جو نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ان کو نہیں بھولنا چاہیے. اور جب آپ ان باتوں کو یاد رکھیں گے، اپنی نگاہ اس پر لگائیں گے، خداوند کی طرف آپ دیکھیں گے، تو خداوند جو ہے وہ آپ کو برکت دے گا. اور اسی لیے خداوند نے کہتا ہے کہ ڈونٹ فرگیٹ گاڈز، جو وارننگ ہے کہ اگر آپ اس کو بھول جائیں گے تو خداوند جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے. ہمیں خداوند کی نعمتوں برکتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پر بلیو نہیں کرتے کہ جی دیر از اے ہیون اور ہیل. وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے کہ جی کوئی جنت بھی ہے یا جہنم ہے. تو وہ ان باتوں کو نہیں مانتے. اور خدا ان کے پاک کلام کو ذرا میرے ساتھ کھولیے. خدا ان کا پاک کلام جو ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ لوگ جو ہیں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو خدا ان کے پاک کلام میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. خدا ان کا پاک کلام ہم بتاتا ہے، رومیو اس کا 14 باب اور اس کی 12 آیت، بس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا. ہم میں سے ہر ایک کو خدا کے سامنے جانا ہے. ہمیں اس کو، میں نے کل اس کے بارے میں سکھایا تھا کہ دل بھی ہے ججمنٹ آف گاڈ.
اگر اس کی جو پہلی آمد ہوئی ہے تو پھر اس کی دوسری آمد بھی ہوگی. دوسری آمد کا مقصد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آنے والے ہیں، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنے جامع برے کے خون سے دھوئے ہیں، جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ملیں گے، وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، اور جن کے نام کتاب حیات میں نہ ملے وہ ہمیشہ کی ہلاکت کی طرف چاہے ان کو جانا پڑے گا. تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہر ایک کو خداوند کے تخت عدالت کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہونا ہے، اور اس کو اس بات کا ہم نے حساب دینا ہے. اور اگر آپ ان لوگوں کی آواز کو سنتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی there is no hell, there is no heaven، تو وہ خداوند کو جانتے نہیں، خداوند کی قدرت کو نہیں جانتے، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے. خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، زبور 9 اور اس کی 17 آیت. شریر پاتال میں جائیں گے، یعنی وہ سب قومیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں. تو یہ خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ جو شریر ہیں ان کا انجام جو ہے وہ پاتال میں جائیں گے، اور جو خدا کے لوگ ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہمیشہ تک خدا کے ساتھ جو ہے رہیں گے. تو ان دس ایرا، اس دور میں، اس اینڈ ٹائم میں ہمیں یہ جو خدا کے منہ کی باتیں ہیں جو خدا نے پہلے سے بتائی ہیں کہ there will be a hell, there is a heaven، ہمیں ان پر بھی یقین رکھنا ہے کہ ضرور یہ چیزیں جو ہیں یہ موجود ہیں، اور there will be a judgment day، ایک عدالت کا دن جو ہے وہ مقرر ہے، اور خداوند جو دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آنے والے ہیں. تو یہ باتیں ہمیں جو ہے وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. سو عبرانیوں کے خط کا مثلا بھی جیسے کہ ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے اس کے 12 باب میں سم دیکھا، تو ہمیں خداوند پر اپنی نظریں جو ہیں وہ گاڑے رکھنے کی ضرورت ہے. تو ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. اگر آپ یسوع پر اپنی نگاہیں جمائے رکھیں گے، اگر اس پر دھیان کریں گے تو آپ بچ جائیں گے. اور ہوپ از ان جیزس. بہت سارے لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ دنیا کی جو آرگنائزیشن ہے، جو دنیا کو جو لیڈر ہیں ان پر لگی ہوئی ہیں، لیکن ہماری امید جو ہے وہ خدا پر ہے، کیونکہ اس کا یہ وعدہ ہے کہ میں کبھی بھی تم سے دستبردار ہوں گا، کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. تو خداوند یسوع مسیح پر اپنی آنکھیں جمائے رکھیں، کیونکہ وہی ہمیں بچائے گا، وہی ہمیں مخلصی اور نجات دینے والا ہے، اور وہی ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. تو ہماری امید جو ہے وہ خداوند پر ہونی چاہیے. ہمارا بھروسہ، امید اور بھروسہ جو ہے وہ ہمیں خداوند پر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس دور میں جبکہ ہر طرف خوف ہے، اور یہ خوف جو ہے، یہ فیئر جو ہے، یہ ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے. So there is a victory in the name of Jesus Christ. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بھی، اگرچہ وہ خود بھی فاتح ہے، اس نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ جو ہے بخشا ہے. So don't be afraid. جب آپ ان باتوں کو، جیسے جن کا بھی ہم نے ذکر سنا ہے خداوند کے پاک کلام میں سے، کہ آسمان کی قوتیں جو ہلائی جائیں گی، چاند اپنی روشنی دے گا، ستارے آسمان سے گر جائیں گے، اور جب ان تمام باتوں کو ہم ہوتے دیکھا، جب جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور دنیا جو ابھی بڑی پریشان حال ہے، دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ پریشان ہیں. اب بیانات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے حوالے سے جو لوگوں کے آ رہے ہیں، بڑے بڑے جو پرائم منسٹر ہیں، جو لیڈر آف دا نیشنز ہیں، they are very much concerned about that piece of land کہ جی وہاں پر اگر سے چھوٹی سی سرزمین ہے، لیکن اس کے بارے میں لوگ کتنے پریشان ہیں، اور اس قوم کو لے کر، اسرائیل کو لے کر، اس سلطنت کو لے کر لوگ جو ہیں وہ کتنے خائف ہیں. میں ضرور اس بارے میں بھی میں اور بھی بات کروں گا. سو ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز our Savior Lord Jesus Christ is victorious. وہ فاتح ہے، اس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے. موت یہ دنیا کا بہت بڑا خوف ہے. لوگ کیوں ڈر رہے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے گی، لوگ مر جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو devil is creating such fear in the nations. تو ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا ہے، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ we are in a journey. ہم ایک سفر میں ہیں and we are moving towards the promised land. ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں. ہمارا اصلی وطن جو ہے وہ خداوند کے پاس ہے، اور خداوند بہت جلد اپنے لوگوں کو لینے کے لیے
آنے والا ہے. اگر آپ اپنی آنکھیں اس پر لگائے رکھیں گے تو خدا یسوع مسیح بہت جلد ہمیں لے کر اپنے ساتھ اس آسمانی بادشاہت میں ہمیں داخل کریں گے. دیٹ واز اے مشن آف جیسس کرائسٹ. یہی اس کا مشن تھا کہ ہمیں مخلصی اور رہائی دے, ہمیں فتح دے, اور ہم فاتح ہیں. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ لشکروں کا خداوند ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اور وہ بہت جلد ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے. اس لیے ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے عزیزو, ہمیں پریشان نہیں ہونا, ہمیں گھبرانا نہیں, بلکہ ہم نے اپنی نظریں خداوند پر گاڑے رہنا ہے. ایک جو بہت ہی اچھا مضمون اور ایک بڑا اچھا کویسچن بھی ہے جس کو میں لے کر تو آپ کے پاس آنے والا ہوں, ہم اس پہ بات کریں گے. اور یہ کویسچن جو ہے یہ بہت اہم ہے. میں نے انٹینشنلی بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں جو کہ سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ کے حوالے سے تھیں, جن میں میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کے حالات کے حوالے سے جو پیش گوئیاں ہیں بائبل مقدس میں سیکنڈ کمنگ کے حوالے سے ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. یقیناً یہ اچھی بات ہے, اور میں ضرور ان پہ بھی بات کروں گا. ہم ریپچر پہ بات کریں گے, کلیسیا کے اٹھائے جانے پہ بات کریں گے, اور جو ابھی کانٹمپریری جو پولیٹیکل جو سینیریو ہے اس کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں کچھ ایسی جو ایویڈنس ہیں ان کو ہمیں ذہن میں رکھنے کی, کچھ آسمانی نشانات ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. واٹ ایور از ہیپننگ آن دس ارتھ, ہمیں ان کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اس دنیا میں جو کچھ بھی ابھی دیکھیں خدا یسوع مسیح کی آمد کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا کہ سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی. سو دیز آر دا سمبلز which we can see in heaven. وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں جو آسمان پر یہ نشانیاں جو ہیں, we believe on 3 heavens, ہم 3 آسمانوں پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں, جبکہ ہماری جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ 7 آسمانوں کی بات کرتے ہیں. تو ایک وہ ہیون ہے جو ہمیں یہ جو آپ نظر آتی ہے, جو بلو اسکائی آپ دیکھتے ہیں, دراصل یہ ذرات ہیں جہاں تک آپ کی آنکھ جو ہے کام کرتی ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں جو کوئی آپ کہہ لیں کہ ایک چھتری ہے, ایک امبریلا ہے جس میں اس کو ڈھانپا ہوا ہے زمین کو, اور اس کے بعد جو سپیس ہے, خلا جس کو ہم بولتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیکنڈ ہیون ہے جس میں گلیکسیز, مون, سٹارز, آل دیز تھنگ جو نا جس میں سورج, چاند, ستارے ہیں. سو دیٹ از اے سیکنڈ ہیون. اور پھر تھرڈ ہیون جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جہاں پر خداوند جو ہیں وہ موجود ہیں, اور پھر کبریا خداوند کا جو تخت ہے وہ وہاں پر ہے. تو یہ جو تمام جو نشانیاں ہیں جن کو ہم جو پہلے آسمان پر ہم ان کو دیکھتے ہیں اور دوسرے آسمان پر ان کو دیکھتے ہیں, چاند, سورج, ستارے, اور جو گریں گے, اور پھر جو نشانیاں ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں جس میں پولیٹیکل بھی ہیں, ریلیجس بھی ہیں, اور یہ تمام نشانیاں جو ہیں ان پر بھی ہم ضرور بات کریں گے. تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کے بارے میں دیکھیں کہ جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے ان کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے, پھر ان کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی ہم تجربات کر رہے ہیں دنیا میں, بدی, گناہ جو ہے, بے راہ روی, اور جو محبت کا فقدان, اور یہ تمام جو اسپرچل جو سینیریو اس پر بھی ہم جو ہے وہ غور کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. ایک جو بڑا ہی اہم جو کویسچن جو کہ میں آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں اور جس پر ہم غور کرنے کو ہیں, ہمارا جو رویہ ہے ٹورڈز جوئش پیپل وہ کیسا ہونا چاہیے. What should be the attitude of Christian towards Jewish people. جو اسرائیلی ہیں ان کے بارے میں ہمارا رویہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی جو نفرت جو ہے ان کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں پائی جاتی ہے, اور جو خدا کے لوگ ہیں ان کے بارے میں لوگوں کے جو خیالات ہیں, آپ دیکھیں کہ پروٹیسٹ لانچ کیے جا رہے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ محاذرائی کی جا رہی ہے, قومیں جو ہیں ان کے خلاف جو ہے اٹھ کھڑی ہو رہی ہیں. اور ایز اے کرسچن مسیحی ہوتے ہوئے ہمارا جو رویہ ہے وہ اس قوم کے بارے میں, جوش نیشن کے بارے میں, ان لوگوں کے بارے میں وہ کیا ہونا چاہیے. تو ہم اس بات کو ضرور سیکھیں گے. آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھتے رہیں, اور ہم آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس بات پر غور کریں گے. اور پالوس رسول جو ہے وہ ایمال کی کتاب میں اور پھر دیگر خطوط میں
ہمیں اس بارے میں بتاتے ہیں کہ how we need to think about the Jewish nation, what is God's plan for them, and how we can uplift them. ہم کیسے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, کیسے ہم ان کے لیے سوچ سکتے ہیں. So our attitude, our mindset is very important towards the nation of God's people جو ہیں, ان کے بارے میں ہمارا جو رویہ ہے. میں مختصراً صرف چند جو اہم جو نکات ہیں ان کو بھی, میرے پاس کچھ وقت ہے تو میں ان کو آپ کے ساتھ بانٹے دیتا ہوں, just to create such a thirst in you کہ آپ اس کے بارے میں اور زیادہ پیاس بڑھے اور آپ اس کے بارے میں جان سکیں. بنیادی طور پر ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ Jewish people, they are the God chosen people. وہ خدا کے لوگ ہیں, اور جو خدا کے لوگ ہیں جب تک آپ ان کی عزت نہیں کریں گے آپ خدا کی عزت نہیں کر سکتے. Because they are the children of God. As a Christian, they are the adopted children of God. In the same way, these people are the people of God. So when you are fighting against these people, you are fighting against God. جب آپ ان کے خلاف بات کرتے تو آپ خداوند کے خلاف بات کریں. خداوند ابراہیم سے وعدہ کیا تھا پیدائش اس کا 12 باب کہ جو تجھے برکت دے گا اس کو میں برکت دوں گا, اور جو تجھ پر لعنت کرے گا اس پر میں لعنت کروں گا. تو دوسری بات ایک تو یہ کہ they are chosen people. Secondly, their contribution in the world, کہ ان کی اس دنیا میں جو خدمات ہیں, سائنس میں, طب میں, ایجوکیشن میں, ایگریکلچر میں, اکانومی میں, آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ جو چیزیں آج آپ انجوائے کریں جن کو آپ ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں, یہ راکٹ اور یہ جہاز اور یہ ٹیلی فون اور یہ سب کچھ, یہ سب ان کی ایجادات ہیں. 12% جو دنیا کی جو ایجادات ہیں وہ ان لوگوں نے, اسرائیل نے ایجاد کی ہیں. آج جو ہم جو میڈیا استعمال کر رہے ہیں ان کی مینوپلی ہے, وہ کنٹرول کرتے ہیں اس کو. آپ جو جہازوں کی میں بات کر رہا ہوں, جو ٹیلی فون کی بات کر رہا ہوں, جو دوسری ایجادات ہیں, یہ ساری جو ہے ان کی ایجادات ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی دنیا کی اکانومی جو ہے, اگر آپ دیکھیں کہ جو بینکس ہیں ان میں جو ان کا جو روپیہ پیسہ ہے, امریکہ, جرمنی, یو کے, تو اکنومیکلی جتنے وہ اسٹرانگ ہیں, بیکاز دیٹس اے بلیسنگ آف گاڈ, خداوند نے ان کو برکت دی ہے. تو یو کینٹ اگنور these people, you cannot condemn these people. تو ہمیں خداوند نے بھی حکم دیا ہے کہ تم اس شہر کے لیے, جو خداوند کا شہر ہے, اس کے لیے دعا کریں. تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کریں گے, اور زیادہ اس کو گہرے طور سے, because it's a plan of God for that nation. قومیں اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑی ہوں گی اور اس پر حملہ کریں گی اور اس کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن خداوند کا وہ شہر جو ہے وہ قائم رہے گا. اگر آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو پرشیا جو موجودہ جو ایران ہے, گریک, رومنز, انہوں نے اپنی تمام طاقت کے ساتھ with the all might and power they wanted to destroy that nation, they wanted to abolish that nation, but they failed. وہ ناکام ہو گئے ہیں. اپنی ساری طاقت, علم کے باوجود وہ اس شہر کو مٹا نہیں سکے, ان لوگوں کو ختم نہیں کر سکتے. تو عزیزو, ہم ضرور اس پر بات کریں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے برکت پائیں گے. تو ہمیں ان تمام حالات میں, جبکہ ہم دنیا کے ان تمام حالات کو دیکھ رہے ہیں, جنگ و جدل ہے, بدی ہے, گناہ ہے اور بے راہ روی ہے, یہ تمام جو قوتیں وہ ہلائی جا رہی ہیں, تو ہمیں اپنی نظریں جو ہیں وہ خدا پر لگائے رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی نظریں آسمان پر اٹھانے کی ضرورت ہے, اس کی طرف لگانے کی ضرورت ہے. بیکاز پیس آلویز کم فرام ہیون, not from any person, not from any organization, but from God. Because Jesus Christ is the Prince of Peace, and He is faithful, He is almighty, and He is coming soon. He will rule the nation. He will set up His kingdom. And that was the whole purpose of Savior Lord Jesus Christ, who came to this world to set up His kingdom. And from the beginning, He started preaching, repent, because the kingdom of God is in hand, is near. So we need to prepare ourselves for the kingdom of God, and we need to fix our eyes upon our Savior, of our Lord Jesus Christ. May God bless you. Let's pray.
Heavenly Father, we come to you because you are our hope. We give you praise because, Heavenly Father, you are Almighty God. We give you praise for your word, for your wisdom, for your Holy Spirit. Heavenly Father, we know that we are in a troublesome world where there's so many challenges, so many troubles in this world. Give us a wisdom that we need to fix our eyes upon you. Bless your people. Be with them. Protect them from evil. As the people, they are living in fear. There's a danger of the Third World War. There's a danger of destruction. But well, you are with us because you are Chief Shepherd. There shouldn't be any fear in your presence. Give us a strong faith that we may trust on you. In Jesus' name, we ask this. Amen. खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन जो है वो मेहरबान कदूस पाक है। मैं दुआ करना चाहता हूँ उन तमाम बीमारों के लिए। अगर आपके पास कुछ नाम है, अगर आप प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा पॉज किए हुए हूँ कि आप अगर अपने घराने के लिए दुआ के लिए कहना चाहते हैं, अगर आपके कुछ जानने वाले हैं जिनके लिए आप दुआ के लिए कहना चाहते हैं, तो the people, those who are watching this program through social media, you can send me the names and definitely we will pray for you. I'll pray for the people, those who are hungry for the word of God, those who are away from the churches due to fear of their families and friends, but they know that Jesus Christ is Savior of the world. I want to pray for you, brother and sister. आप खुदावन पर भरोसा रखें, आप डरे नहीं, घबराए नहीं। खुदावन जो है वो सब कुछ करने पर कादिर है। तो मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, मैं बीमारों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। तो आइए हम खुदावन से दरख्वास्त करें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कवी हाथ के लिए जिसमें कुदरत और शिफा है। मैं प्यारे खुदावन दुआ करते हैं कि अपने लोगों के साथ हो। जो लोग अस्पतालों में घरों बीमार हैं उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हम डॉक्टर नर्सेज के लिए, तमाम लोगों के लिए जो तेरे लोगों की खिदमत करते हैं, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हम इस वक्त खास तौर पर दुआ करते हैं those who are victim of this कोरोना वायरस, जो कि खुदा इस वायरस का शिकार है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, दीगर ममालिक में है। खुदा उन्हें अपनी पनाह में ले, उन्हें कुव्वत और ताकत अता फरमा। इस मुल्क के लिए तेरी सलामती चाहते हैं। खुदावन हम आलमगीर कलीसिया के लिए और मकामी कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन अपने चर्च के लिए, एस्टिनेशन यूनाइटेड फॉर्म चर्च के लिए और दीगर सारे तेरे लोगों के लिए खुदा दुआ कर तू के साथ हो। आज का तमाम दिन तुम्हें बड़ी बरकत दे। अपने घराने के लिए और एक एक घराने के लिए तेरे नाम से कहलाते हैं, तेरे नाम से मंसूब है, उन सबको तू बड़ी बरकत दे, क्योंकि तू हमारा आसमानी बाप है, तू हमारी फिक्र करता है। अपने लोगों के साथ हो, बड़ी बरकत दे, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। खुदावन अपना चेहरा पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं माजूद चाहता हूँ उस गीत के लिए जो कि मैं पूरा प्ले नहीं कर पाया, लेकिन जरूर हम आने वाले दिनों में और भी ज्यादा खुदावन की हमदो तारीफ में अच्छे से गीत जो है वो सुनेंगे। खुदावन आपके साथ हो। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको बांटें और इस चैनल की खिदमत के लिए अपने हदिया जात जो है वो जरूर आप हमें दें। मेरा नंबर है 00447718992824 और आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.bibletvglobal.com। इस पर आप ऑनलाइन जाकर भी तो आप अपने हदिया जात जो है वो दे सकते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।